बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। कहा यह जा रहा है कि कब्र एक और जज दो। ये उस कब्र की मैं बात नहीं कर रहा जो कि मरने के बाद जिसमें आपको जाना होता है, बल्कि आप यूँ समझिए कि तारीख़ की कब्र, अदलिया की तारीख़ की तारीख कब्र। इसके अलावा जर्नैलों को नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, जर्नैलों को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। निजी महफिलों में इस बात का तज़किरा किसने किया, इसके बड़े चर्चे हैं। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आर्मी चीफ से मदद मांग ली, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कुरान पाक पर हल्फ देते हुए किसने ये दावा किया, इस हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज आपको पता है कि काबीना का एक गैर मामूली हंगामी इजलास हुआ। इतवार के रोज़ पर आमतौर पर इस तरह के इजलास मुनक्किद नहीं किए जाते। इस इजलास में फ़ैसले किए गए। सबसे बड़ा फ़ैसला जो किया गया वो ये, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। वो फ़ैसला ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो कौमी सलामती कमेटी में जो फ़ैसला हुआ था उसकी तौसीक की गई कि मुल्क भर में दहशत गर्दों और शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और इसकी काबीना ने आज मंजूरी दी। लेकिन जिस फैसले का इंतज़ार था कि क्या वफाकी हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए का वो फ़ंड मुहैया कर देगी, जिसका 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच ने फ़ैसला दिया था। इस हवाले से फ़ैसला नहीं हुआ, रकम फराहम नहीं की गई और काबीना ने यह फ़ैसला किया कि ये मामला कौमी असम्बली या पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाए। अगर कौमी असम्बली या पार्लियामेंट इसकी मंजूरी देती है तो फिर इस पर गौर किया जाएगा। जबकि आपके इल्म में है कि काबीना पहले ही इस फैसले को मुस्तरद कर चुकी है। अगर फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है तो फिर वही कॉमन सेंस और आम फहम सी बात है कि हुकूमत फंड्स क्यों मुहैया करेगी जब फैसला नहीं मानना। पार्लियामेंट या कौमी असम्बली कह चुकी है, करारदाद के ज़रिए वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म को पाबंद कर दिया है कि आपने फ़ैसला नहीं मानना। फ़ैसला मुस्तरद कर दिया, फ़ैसले को अगर नहीं मानना तो फंडिंग किस बात की। अब ये सिर्फ जैसे कहते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स कह लें, टाइम बाइंग एक्सरसाइज कह लें, कि आपको वक्त मिलता जाए ताकि वो जो बिल हुकूमत ने मंजूर किया है, जिसको सदर मुमलिकत ने वापस कर दिया है, वापस तो नहीं किया, पार्लियामेंट के मुंह पर दे मारा है कि जाओ, मैं पार्लियामेंट की कानून साजी को नहीं मानता। ये सदर मुमलिकत यानी प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा। और अब हुकूमत ने अगले रोज़ यानी पीर के दिन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है। उसमें इस बिल को एक मरतबा फिर मंजूर कर लिया जाएगा और 10 दिन के बाद ये बिल ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा, सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत करें या ना करें। तो सूरत हाल अब खुलकर वाज़ेह हो गई है। ये जो मैंने आपसे बात की थी कि जर्नैलों को नहीं छोड़ूंगा, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, मुमताज़ भट्टी उनका नाम है, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए, वो इस्लामाबाद बेस्ड हैं और सुनने में ये आया है कि ही इज़ अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो उनके हवाले से ये ट्वीट है, उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि इमरान खान ने हाल ही में जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन लड़ने वाले जो सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके जब इंटरव्यूज़ किए तो इंटरव्यू में इमरान खान ने उनसे इस बात का अहद लेने की कोशिश की या अहद लेने के लिए कहा कि इलेक्शन तो आप जीत ही जाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी इस वक्त इतनी पॉपुलर है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद मैंने जर्नैलों को नहीं छोड़ना, तो आपने मेरे साथ खड़ा रहना है या मेरा साथ देना। ये जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने दावा किया है कि कम से कम 3 ऐसे लोग जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब ये नहीं मालूम कि ये जो जर्नैल जिनकी इमरान खान बात कर रहे हैं, जिनको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, नहीं छोड़ूंगा की बात कर रहे हैं, क्या ये रिटायर्ड जर्नैल हैं
سرونگ جرنیل ہیں، یہ ان کے سابق آرمی میں جو مینٹور جنہیں کہتے ہیں، ان کے آقا ان داتا، ان کو بنانے والے، ان کو لانے والے، تیار پرورش کر کے اقتدار کے مسند پر بٹھانے والے وہ جرنیل ہیں جن میں قمر جاوید باجوہ پیش تھے، یا وہ جرنیل ہیں جو اس وقت عمران خان کی بات کو نہیں مان رہے اور عمران خان ان کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، کبھی ملفوف انداز میں، کبھی کھلے عام، کبھی اپنے سوشل میڈیا گالم گلوچ بریگیڈ کے ذریعے۔ یہ بات واضح نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کی پارٹی کبھی اقتدار میں آئے گی، پنجاب میں یا مرکز میں۔ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو پھر آپ بھول جائیے کہ آپ کبھی دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے جو مارشل لا تھا، اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بننے جا رہی تھی، تو ان کے پاس اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ وہاں پر گئے اور انہوں نے بے نظیر بھٹو، جبکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، ان کے کان کھولے، ان کو بتایا کہ جناب محترمہ، اب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہی ہیں، لیکن آپ کے کسی فعل سے سابق آرمی چیف، ان کے اہل خانہ، ان کے ساتھیوں، رشتہ داروں کے خلاف کوئی انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے، اس کو فوج برداشت نہیں کرے گی۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارا جو ڈسپلنڈ ادارہ ہے آرمی کا، وہ اپنے سابق آرمی چیفز کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، چاہے انہوں نے کتنی ہی غلط کام کیوں نہ کیے ہوں۔ جس طرح جنرل پرویز مشرف، بھائی حالیہ تاریخ کی بات ہے، جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، جنرل ایوب کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، جنرل یحییٰ کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا۔ کیا ہوا جنرل یحییٰ کے خلاف؟ ہم ہی لوگ شور کرتے رہتے ہیں جنرل یحییٰ نے ملک توڑ دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ جنرل یحییٰ کو باقاعدہ فل ملٹری آنرز اور اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنرل اسلم بیگ اپنے منہ سے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، جنرل حمید گل کہہ چکے ہیں، IJI انہوں نے بنائی تھی، جنرل اسلم بیگ بہت سی باتیں کر چکے ہیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ جنرل راحیل کو دیکھ لیں، جنرل کیانی کو دیکھ لیں، کسی کے خلاف کبھی کوئی آپ نے سنا ہے کہ کوئی کارروائی ہوئی ہو؟ ایک جنرل اسد درانی کے خلاف اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کوئی رسمی کارروائی کی تھی۔ جنرل اسد درانی نے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ انڈین سپائی چیف، را کے سپائی چیف کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی۔ وہ کتاب بھی کیا تھی؟ ایک انٹرویو کی صورت تھی، دونوں کا انٹریکشن تھا۔ بہرحال آرمی میں اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اندر میں اپنے اندرونی جو ان کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کے تحت وہ جزا اور سزا کا سلسلہ ان کا ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے معاملات کو، لیکن وہ باہر سے کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی آ کے ان سے حساب لے، کوئی آ کے ان سے انتقام کی باتیں کرے، ان کو نشان عبرت بنانے کی بات کرے۔ تو یہ عمران خان کی صورتحال ہے کہ موصوف اب بھی ان کا دل و دماغ، پورا جسم انتقام سے بھرا پڑا ہے۔ وہ اس انتقام کی آگ میں خود جل رہے ہیں، اور خود بھی جل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ جناب ایک قبر ہے اور دو جج صاحبان ہیں، ایک چیف جسٹس جو موجودہ ہیں، متنازع ہیں، عمر عطا بندیال، اور دوسرے مستقبل کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ اب اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے ایک معروف قانون دان کی طرف سے، سینئر قانون دان ہیں، یہ وہی قانون دان ہیں جنہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سب سے پہلے مبینہ طور پر کرپشن، اقربا پروری اور مس کانڈکٹ کا ریفرنس فائل کیا تھا۔ میاں داؤد ان کا نام ہے، اور انہوں نے ایک انتہائی جیسے کہتے ہیں خوفناک قسم کا دعویٰ کیا ہے، اور قرآن پاک پر حلف کی بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پہلے آپ ان کا یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیجیے۔ کی وجہ سے سپریم کورٹ میں تنازعات پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کچھ کریں۔ اس وقت تک میں بڑی ذمہ داری سے اس بات کو آن اوتھ یہ
کہ یہ ڈائلاگ چل رہے تھے اور یہ دوسری مرتبہ پیغام بھجوایا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چیف جسٹس پاکستان عمرتا بندیال صاحب کو یہ درخواست کی گئی کہ یہ چونکہ آپ کا معاملہ ادارے کا معاملہ ہے, ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے. تب تک جو ہے وہ نظر کیوریٹو پٹیشن جو ہے جو ابھی ریسنٹلی حکومت نے واپس لی ہے, تب وہ پینڈنگ تھی. تو اس کی بنیاد کے اوپر وہی بندیال صاحب نے یہ پیغام بھجوایا اور ادھر سے انکار کر دیا گیا. تو اب جب ادھر سے انکار کر دیا گیا اور پیچھے صرف یہ عدلیہ کے چند جسابان رہ گئے, تو اس کے بعد آپ پھر دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے دن تک وہ اسی پیرائے کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہیں, کئی کم ہو جاتی ہیں, کئی زیادہ ہو جاتی ہیں. اور اگر میں کوئی بندہ اس بات کو چیلنج کرتا ہے کہ میاں داؤد صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, تو میں پبلکلی قرآن پاک کے اوپر حلف رکھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات 100% درست ہے. اور اگر چیف جسٹس پاکستان یہ عمرتا بندیال صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ سچ ہیں, تو وہ بری عدالت کے اندر قرآن پاک کے اوپر حلف دے کے کہہ دیں کہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام نہیں بھجوایا تھا. تو میں نہ صرف ان سے معافی بھی مانگ لوں گا, بلکہ وہ مجھے جو سزا دیں گے نا, میں اس کا جو ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اب جب چیف جسٹس پاکستان کے لیول پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اپنے ساتھی جج صاحب کے خلاف کاروائی کے لیے کسی بھی سیاسی ادارے سے, عسکری ادارے سے, پارلیمنٹ سے یا کسی پولیٹیکل فورس سے مدد مانگے گا, تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک. آپ کیا جی, اب آپ نے اس کلپ میں دیکھا سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی چیف, ISI چیف, یہی ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری بنیادی طور پر. اب ظاہر کور کمانڈروں سے تو انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہوگا, تو ان سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ جناب اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کو فکس کرنے میں ہماری مدد کریں تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ الزام میں نہیں لگا رہا, آپ میں سے کوئی نہیں لگا رہا, ایک معروف قانون دان یہ الزام لگا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اندر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لے کر یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, تو پھر میں ان سے معذرت بھی کروں گا, معافی بھی مانگوں گا, اور پھر وہ جو سزا قانون کے مطابق مجھے دیں گے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, قبول کروں گا. تو کیا اتنے بڑے الزام کے بعد اب چیف جسٹس ان کو عدالت میں بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا وہ حلف بھری عدالت میں لیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ اور اگر ہوا ہے تو یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ صرف اس ایک الزام پر چیف جسٹس کو برطرف کیا جا سکتا ہے. کوشش تو اب بھی چیف جسٹس کی یہی ہے, موجودہ چیف جسٹس کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے, عمر کی حد, ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 68 سال 68 ایئرز کر دی جائے, وہ 3 سال ان کو مزید مل جائیں, اور پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور کسی نہ کسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکا جائے. اب ہمارے معزز جج صاحبان جب عدالتوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ سرمنز دیتے ہیں, بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں, بڑی بڑی جناب کلمات کہتے ہیں. یہ سیاستدان, اسمبلی ادھوری ہے, سیاستدان آپس میں مل کے نہیں بیٹھتے, قومی معاملات پر یکسوئی پیدا نہیں کرتے, مذاکرات نہیں کرتے. بھائی سیاستدانوں کا تو کام ہی سیاسی لڑائی ہے. اگر سارے سیاستدان ایک ہی میز پر اکٹھے ہو جائیں تو اقتدار میں کون آئے گا؟ تو یہ ساری اقتدار کی جنگ ہے. وہ ہر سیاستدان کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنے اور اس کے بعد وزیر اعظم بنے. کون سا ایسا قومی اسمبلی کا ممبر ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ وزیر اعظم بنے یا وفاقی وزیر بنے؟ کوئی ہے ایسا؟ سب اسی لیے آتے ہیں. لیکن جب عدالت کے اندر جج صاحبان باہم دست و گریبان ہوں تو وہ کس منہ سے دوسروں کو لیکچر دے سکتے ہیں؟ کیا وہ انٹروسپیکشن جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ ان کی اپنی ساکھ کیا ہے, کون ان کے دیے گئے فیصلوں پر عمل کرے گا, اعتماد کرے گا, احترام کرے گا؟ یہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے, جو گند ہماری سپریم کورٹ میں ڈالا گیا ہے سیاست کو, اور یہ سارا کچھ
بعض لوگ کہتے ہیں آصف علی زرداری کی پالیسی سے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف علی زرداری، آپ یقین کیجئے سیاست میں اس شخص نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. آپ کو یاد ہے جب آصف علی زرداری صدر تھے اور انہوں نے افتخار محمد چودھری کو بحال کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر وہ میاں صاحب آگے آئے، لانگ مارچ کیا کہ جی نہیں اس کو بحال کیا جائے. وہ کہتے تھے یہ خطرناک شخص ہے، سب اس سے ڈسے جاؤ گے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ سب نے دیکھا. سب سے پہلے اس نے افتخار محمد چودھری نے آصف علی زرداری کو ڈسنے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہے نا وہ کہ جی خط جو لکھا ہے، وہ خط لکھا جائے سوئس اتھارٹیز کو، پتہ نہیں ڈالر تھے نہیں تھے، اس کی پاداش میں یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا. 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹ میں ججوں کی تقرری کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا اور افتخار محمد چودھری نے کہا کہ نہیں، میں پوری 18ویں ترمیم ختم کر دوں گا. بلیک میل کر کے 19ویں ترمیم لائی گئی، جس کے نتیجے میں ججوں کو یعنی سپریم کورٹ کے جج کو با اختیار بنایا گیا کہ وہی پک اینڈ چوز کرے گا، جونیئر ہو کہ سینئر. ہائی کورٹ سے بھی آپ دیکھیں نا، ہائی کورٹ سے جونیئر 5ویں 6ٹے 7ویں نمبر کے لوگ لائے گئے ہیں سندھ اور لاہور ہائی کورٹ سے. اور یہ سب گندگی افتخار محمد چودھری کے دور سے شروع تھی. سو موٹو نوٹس کی جو وبا ہے، یہ جو آپ اس کو کیا کہیں کہ لعنت ہے، یہ بھی اس وقت شروع ہوئی تھی. چھوٹے چھوٹے کاموں پر وہ حکومتی اختیارات ہتھیانا چاہتے تھے، انتظامی اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے سو موٹو نوٹسز لیے. پھر وہ روش جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ثاقب نثار، اس نے بھی جاری رکھی. پھر وہ ایک اور میرا خیال ہے جسٹس آصف سعید کھوسا نے شاید سو موٹو نوٹس کی لعنت کو ختم کرنے کی واقعی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن یہ ایک معاملہ شروع ہوا نا، آصف علی زرداری اسی لیے اس وقت درست کہتے تھے کہ مت کرو ایسا. لیکن میاں صاحب استعمال ہوئے، مسلم لیگ نون استعمال ہوئی. یہ میاں نواز شریف صاحب ہی تھے نا، آپ کو یاد ہے یہ خواجہ آصف گئے تھے قومی اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں خواجہ آصف درخواست لے کر گئے تھے، جس کی پاداش میں یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا. اور پھر میاں نواز شریف جب ان کو نااہل کہ بھائی نااہل ہو گئے، استعفیٰ دو، گھر جاؤ. یاد ہے وہ تقریریں، وہ پریس کانفرنسز میاں نواز شریف کی، سب کہتے تھے جو صاحب سین مائنڈڈ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ یہی کہتے تھے کہ میاں صاحب نہ کریں، کل یہ شکنجہ آپ کے گلے میں آئے گا. اور آیا، پھر ان کو نااہل کیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح میمو گیٹ سکینڈل تھا. میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کر خود چلے گئے سپریم کورٹ میں. جب آپ اپنے معاملات خود عدالت کے سپرد کرتے ہیں، کمزوری ظاہر کرتے ہیں، سیاستدان نے آپس میں لڑے، جو مرضی یہ کریں، عدالتوں میں لے کے گئے. آج پھر ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری کو تاریخ نے، میں نے نہیں، آپ نے نہیں، تاریخ نے اس کو سرخرو کیا ہے. وہ جو کچھ کہہ رہا تھا درست کہہ رہا تھا کہ آج آپ کچھ جو فصل بو رہے ہیں کل آپ کو خود کاٹنی پڑے گی. آج جو آپ کانٹے بچھا رہے ہیں وہ کل کو آپ کو اپنی آنکھوں سے، پلکوں سے اٹھانے پڑیں گے. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، نون لیگ کی حکومت تھی نا، یہ جو ابھی حکومت ہے، اسی نے اپیز کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خوشامد کے ذریعے کہ جی شاید چیف جسٹس ہمارا ہو جائے گا. وہ یہ جو 2-3 جج ہیں جن کو پہلے مسترد کر دیا تھا سپریم جوڈیشل جو کمیشن ہے، اس نے ان کی تعیناتی مؤخر نہیں کی تھی، مسترد کر دی تھی. پھر وہ جو ووٹ تھے 2، وزیر قانون کا اور اٹارنی جنرل کا، وہ پھر دیا. اور وہ 2 جونیئر، 3 کے 4 جونیئر موسٹ ججز، کوئی سندھ ہائی کورٹ میں 4تھے نمبر پر ہے، کوئی 5ویں نمبر پر ہے، کوئی لاہور ہائی کورٹ میں 5ویں نمبر پر ہے، کوئی 7ویں نمبر پر ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں بنایا گیا سپریم کورٹ کا جج، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے داماد جو ہیں وہ ان کے ذریعے جسٹس مظاہر علی نقوی کو اور جسٹس اعجاز الاحسن کو، جسٹس مظاہر علی نقوی کو وہ مینج کرتے ہیں، اور جسٹس مظاہر علی نقوی آگے جو ہے وہ ان کو مینج کرتے ہیں. یہ جو 2 جج صاحبان ہیں، اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر. یہ الزام آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ جناب یہ جو ہمارے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جناب یہ عمر عطا بندیال تو ایک کمزور چیف جسٹس ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے 2 جج صاحبان کے ہاتھوں، جسٹس اعجاز اور جسٹس منیب، ان دونوں کے ہاتھوں وہ استعمال ہو رہا ہے.
اور ان کی بیگمات کا ان کے اوپر دباؤ ہے، اہل خانہ کا ان کے اوپر دباؤ ہے. یہ تو صورتحال ہے، یہ حال ہے ہماری عدلیہ کا، اعلیٰ عدلیہ کا. جب ایسے ہوگا تو پھر اجڑے گراں تے چوڑے مقدم. اب یہ ہماری ہندکوں کا محاورہ ہے، اجڑے گراں تے چوڑے مقدم. جب گاؤں اجڑ جائیں نا تو یہ جو خاکروب ہوتے ہیں یہ پھر معتبر ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں. کچھ ایسی ہی صورتحال پاکستان میں ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.